अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी जिन्होंने शेयर की है उन्होंने इसके साथ एक मैसेज लिखा हुआ था, जो कि उन्होंने कहा था कि स्पेशल इस चीज़ का जिक्र कीजिएगा। तो मैसेज इनका ये था कि कभी भी अल्लाह ताला ने अगर तुम लोगों को ज़्यादा नेमतों से नवाज दिया है तो बजाय इसके कि अपनी पोस्ट इंस्टाग्राम पे शेयर करते फिरो या फेसबुक पे शो ऑफ करते फिरो, उन नेमतों को अपने पास ही महदूद रखो। हो सकता है कि अगर तुम लोगों के पास ज़्यादा है और किसी के पास नहीं है तो कोई तुमसे हसद करे और तुम्हारा वैसे ही नुकसान हो जैसे मेरा हुआ। तो चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में भी एक बहुत रिच फैमिली थे, लेकिन मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट होना चाहता था। मेरे डैड का यहाँ पर एक बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन मैंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में जाऊँ और वहाँ पर जाकर किस्मत आजमाऊँ। कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ पर जाकर मैंने एक डिग्री स्टार्ट की। अपनी डिग्री को कंप्लीट करते के साथ साथ मैंने अपना एक छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया। मैंने गाड़ियों का एक शोरूम बनाया और ये काम मैंने बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मेरा बिजनेस ग्रो अप हो गया और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी और बहुत अच्छा शोरूम मैंने बना लिया था। लेकिन मुझे एक आदत थी कि मैं जो भी चीज़ लेता हमेशा उसकी पिक्चर पहले फेसबुक पे या इंस्टा पे डाल दिया करता और सबको दिखाया करता। जब पाकिस्तान जाता तब भी रिश्तेदारों में बैठता तब भी शो ऑफ करता, जिससे सबको ये लगता कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं इस चीज़ में बहुत खुश रहता था। जबकि मेरी मामा हमेशा मुझे ये काम करने से मना करती, लेकिन मैंने कभी भी उनकी बात को इतना सीरियस नहीं लिया था और ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो स्टोरी कुछ यूँ थी कि मेरी मंगनी बचपन में ही मेरे मामू की बेटी के साथ हो चुकी थी। मेरी कज़न थी आयशा, मैं भी उसे पसंद करता था और मेरे पसंद करने से पहले ही बचपन में जब हम बिल्कुल छोटे थे हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी और मैं भी इस रिश्ते से बहुत खुश था। आयशा भी अपनी डिग्री कंप्लीट कर रही थी और वो बहुत शर्मीली सी मशरकी लड़की थी। मैं जब भी उनके घर किसी काम से जाया करता तो वो मुझे देख के हमेशा चुप जाया करती थी। हुआ कुछ यूँ कि हमारे बाबा की साइड से कुछ रिश्तेदारों ने जब ये देखा कि मैंने कितनी तरक्की कर ली है और इसके साथ साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करके भी एक फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया हूँ, तो वो हमारे घर अपनी बेटी का रिश्ता लेके आए। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया, लेकिन मामा ने बताया कि आपको ये बात हम बता चुके हैं कि रिश्ता पहले ही मैं अपने भाई के घर कर चुकी हूँ। आयशा इसकी मंगेतर है बचपन से, आप सब ये बात जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मंगनी कौन सा कोई ऐसा पायदार रिश्ता है जो टूट नहीं सकता, मंगनी तो तोड़ी भी जा सकती है। तो वो बहुत इंसिस्ट करने लगे, लेकिन मामा ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि मामा को ये बात का इल्म था कि मैं भी आयशा में इंटरेस्टेड हूँ और मैं भी उसे बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, या कह लें कि कुछ लोगों की बुरी नीयत मेरी तकदीर पर हावी हो गई। हुआ कुछ यूँ कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया वापस गया, वहाँ पर जाकर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। एक रात ऐसा हुआ कि जब मैं सोया, रात के तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम था, कि मेरे दिल पर ऐसे जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से प्रेशर डाला हो। मेरे हाथ पाँव एक लम्हे के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गए थे और ऐसे कि जैसे मैं बिल्कुल पैरालाइज हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या हो रहा है और लग रहा था कि जैसे बस मेरा आखिरी वक्त करीब हो। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब मैं नहीं बच सकूंगा। 5 मिनट बाद जब मेरी हिम्मत हुई तो मैंने चीख मारी। हम सारे फ्रेंड्स, मतलब हम 5 दोस्त थे जो एक ही घर में रहते थे, और हम मेरे साथ एक कज़न भी था जो उस घर में रहता था और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो मुझे लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल गए। डॉक्टर्स ने जब मेरी हार्ट बीट चेक की तो एक लम्हे के लिए वो शॉक हो गए, क्योंकि मेरी हार्ट बीट 300 प्लस थी। इतनी हार्ट बीट, और उन्होंने फ़ौरन मुझे शिफ्ट किया आईसीयू में और मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, शायद उन्होंने मुझे वहाँ पर कोई नींद की गोलियाँ दे दी या मुझे बेहोश किया। मेरी रिपोर्ट्स करवाई गई, लेकिन मेरी रिपोर्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आई। मेरी रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं था।
میں گھر آ گیا، لیکن دوبارہ تیسرے ہی دن میرے ساتھ پھر سے یہی واقعہ پیش آیا۔ اب کی بار پھر مجھے ہاسپٹل لے کے گئے، لیکن رپورٹ پھر سے نارمل، اور اس کے بعد تو جیسے یہ روز کا معمول ہی بن گیا ہو۔ مجھے اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہر ٹائم میرے ساتھ کوئی موجود ہو۔ مجھے اپنے کندھوں پر ایک بہت بھاری سایہ محسوس ہوتا، کہ جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا اور اس نے میرے کندھے بہت زور سے دبائے ہوں۔ کندھوں پر وزن، ہر ٹائم وزن لگتا رہتا تھا۔ اور ہوا کچھ یوں کہ جب یہ باتیں میں نے اپنے والدین کو بتائیں تو انہوں نے مجھے پاکستان آنے کو کہا۔ میں پاکستان چلا گیا۔ میری فیملی میں ایسی باتوں پر کوئی بھی یقین نہیں رکھتا۔ میری ساری فیملی بہت ہی پڑھی لکھی اور ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا قصور یہ تھا کہ ہم لوگ جتنے ویل ایجوکیٹڈ تھے، ہم لوگ اتنا ہی اسلام سے دور تھے۔ ہم لوگ ان جنات پہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن خیر، ہم نے یہیں سے مار کھائی۔ اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ میرا ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرواتے رہے۔ میری رپورٹس پاکستان میں بھی ساری نارمل آ رہی تھی۔ میرے ماموں جب ایک دن ہمارے گھر آئے تو میرے ماموں نے کہا کہ ایک دفعہ اس سے کسی عامل سے چیک کروا لیتے ہیں۔ میری ماما پہلے تو منع کرتی رہی، لیکن انہوں نے میری ماما کو جب تھوڑی دیر سمجھایا تو ماما مان گئی اور ان عامل کے پاس لے گئی۔ ان عامل نے حساب لگا کر بتایا کہ اس پر بہت بری طرح کا کالا علم کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجھے کچھ آیات میرے سامنے پڑھی اور ان آیات کا ایک وائس نوٹ بھی مجھے سینڈ کیا کہ اگر میری طبیعت کبھی سڈن کچھ زیادہ خراب ہو جائے تو میں وہ وائس نوٹ سن سکوں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ایک تعویذ بھی 3 ماہ تک پہننے کے لیے دیا۔ الحمدللہ میں آسٹریلیا واپس آ گیا اور 3 ماہ تک مجھے وہ اٹیک دوبارہ نہ ہوا۔ 3 ماہ بعد جب میں نے وہ تعویذ اتارا تو وہ ساری چیزیں میرے ساتھ پھر سے ہونے لگ گئی، اور اس دفعہ اتنی سویئر کہ مانو مجھے روز وہ اٹیک ہوتا تھا، اور اس تکلیف کی شدت میں آپ کو بتا نہیں سکتا جس سے میں روز گزرا کرتا تھا۔ میں پھر سے اپنے والدین کے پاس پاکستان چلا گیا، اور اس دفعہ تو میں نے پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گلی نہیں چھوڑی ہوگی جہاں کسی عامل کا پتہ چلے اور میں اس سے علاج نہ کرواؤں۔ آخر کار پھر جب میں وہاں واپس آیا تو وہاں مجھے میرے دوستوں نے ایک عامل کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا وہ سری لنکا میں رہتے ہیں، ان سے علاج کرواؤ۔ میں نے جب ان سے علاج کروایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ایک بنگالی سے کہہ کر کالا علم کروایا گیا ہے، اور یہ بہت سویئر قسم کا کالا علم ہے۔ شاید ان لوگوں کے ہاتھ تمہاری کوئی خاص چیز جیسے کہ تمہارے بال یا تمہارے ناخن لگے ہوں، اور انہوں نے اس سے یہ کالا علم کروایا ہے، اور تم پہ وار کیے جا رہے ہیں۔ تم نے بہت دیر کر دی ہے، اور اس کو موڑنے میں بھی بہت مشکل ہو سکتی ہے۔ اور مجھے اس حد تک پریشانی اور تکلیف تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ ایک رات جب میرے دوستوں نے کہا کہ چلو تمہارا تھوڑا موڈ چینج ہوگا، تمہیں باہر لے کے چلتے ہیں، وہ مجھے باہر لے کے گئے۔ تقریباً رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا اور سردیوں کی راتیں تھیں۔ ہمارے گھر سے تھوڑی ہی دور جنگل تھا۔ جب ہم اس روڈ پہ نکلے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے گاڑی کے ساتھ ایک سایہ چل رہا ہو۔ مجھے لگا کہ یہ چیز آج بھی صرف مجھے دکھ رہی ہوگی، لیکن میری یہ غلط فہمی تھی کیونکہ میرے سارے دوستوں کو وہ چیز نظر آ رہی تھی، اور ہم سب بہت گھبرا چکے تھے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کیا ہوا، ہاں لیکن میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ ہم سب نے اونچی اونچی اللہ کا کلام جو بھی ہمارے مائنڈ میں آ رہا تھا، آیت الکرسی، سورۃ ناس، سورۃ فلق پڑھنی شروع کر دی تھی۔ لیکن اس ٹائم تمہیں پتہ نہیں کیا ہوا، تم سڈن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، اور ہماری گاڑی بھی اس ٹائم تیز نہیں چل رہی تھی۔ ہم ایکسیلیٹر دبا رہے تھے لیکن 40 سے اوپر سپیڈ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ انہی عامل کے پاس لے کے گئے، انہوں نے تمہیں دوبارہ سے کچھ تمہارے اوپر آیتیں پڑھ کے پھونکی، اور تم ٹمپریری طور پر دوبارہ نارمل ہوئے۔ اور انہوں نے ہمیں یہ چیز بتائی کہ یہ ٹمپریری طور پر نارمل ہوا ہے، اس کا جلد از جلد کوئی ٹریٹمنٹ کرواؤ ورنہ یہ مر بھی سکتا ہے۔ اب تو یہ حالات یہ ہو چکے تھے کہ وہ چیزیں نہ صرف مجھے، میرے دوستوں کو بھی دکھائی دیتی، اور ایک دن جب ہم سارے بیٹھے ڈنر کر رہے تھے تو فانوس اتنی زور سے ہلا مانو ابھی گر جائے گا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، بیٹھے رہو۔ ابھی کہنے کی دیر تھی کہ میرے دوستوں نے فیل کیا کہ وہ بہت زور سے ہل رہا ہے اور ایک اس کی وائر اوپر سے ٹوٹ چکی ہے۔ وہ اٹھ کے سائڈ پہ ہو گئے اور فانوس گر گیا۔ الحمدللہ میں تھوڑی سائڈ پہ بیٹھا تھا تو میری بچت ہو گئی، اگر میں اس کے نیچے ہوتا تو شاید اس دن نہ بچ سکتا۔ میں 5 وقت کا نمازی تھا اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا تھا، اس لیے اکثر ایسا ہو جاتا تھا کہ میں اس چیز سے کبھی کبھی باہر بھی آ جایا کرتا۔ اگر میں نماز نہ پڑھتا ہوتا تو شاید میں کبھی بھی اس چیز کے قابو سے باہر نہ آ سکتا۔
اور الحمدللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. میری فیس بک گروپ میں ہی ایک لڑکی تھی جس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کافی ٹائم سے ایکٹیو نہیں ہوئے، جو کہ انڈیا سے بلونگ کرتی تھی. میں نے اس سے اسی صورتحال بتائی. اس نے کہا کہ میری آنٹی اس چیز میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہیں. خیر اس نے اپنی آنٹی سے میرا کانٹیکٹ کروایا اور انہوں نے مجھ پر کچھ پڑھ کے پھونکا، اور اس کے علاوہ انہوں نے میری ہیلپ کی. جو انہوں نے میرا ٹریٹمنٹ اور تھراپی کی، اس کے بعد الحمدللہ وہ جو بھی میجک تھا بالکل ختم ہو گیا اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں. 1 سال ہو چکا ہے. لیکن یہ ساری باتیں اور یہ سارے واقعات بہت عرصے تک چلتے رہے، تقریباً 5 سال تک. اور اس عرصے میں میرے ماموں نے عائشہ کی شادی کہیں اور کر دی، کیونکہ ماموں نے کہا کہ بیٹی کا معاملہ ہے، میں مزید دیر نہیں کر سکتا. ماما نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ماموں نہیں مانے اور انہوں نے عائشہ کی شادی کہیں اور کر دی تھی، کسی اچھی فیملی میں. اب وہ جو لڑکی ہے جو مجھے فیس بک پر ملی تھی، جس نے میری مشکل وقت میں ہیلپ کی، اب وہی لڑکی میری بیوی ہے اور الحمدللہ ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. اب بھی ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی کبھار کوئی چیز اکثر میرے ساتھ ہو، لیکن میں فٹافٹ آنکھیں بند کر کے اللہ کے نام پڑھنے شروع کر دیتا ہوں. وہ چیزیں اب محسوس ہوتی ہیں لیکن مجھے تنگ نہیں کرتی. اب میرے کندھوں پر ویسے وزن بھی نہیں رہتا جیسے پہلے رہتا تھا، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس اذیت میں، کس تکلیف میں نے وہ دن گزارے ہیں جب وہ چیزیں مجھے اتنی بری طرح سے تنگ کیا کرتی تھی. مانو جب میں ہوش میں آتا مجھے ایسے لگتا کہ میرا جسم ٹوٹ گیا ہو، کسی نے میری ہڈیوں پر اتنا وزن ڈالا ہو کہ میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں. اور میرے دوست بتاتے ہیں کہ جب میں اپنے قابو میں نہیں ہوتا تھا تو میں چیزیں اٹھا کر پھینکتا تھا، وہ چیزیں جو میں نہیں اٹھا سکتا تھا، جو بہت بھاری تھی. پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کیسے آتی تھی. شاید یہ اس چیز کی طاقت تھی جو میرے اندر اس وقت موجود ہوتی تھی. میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ میرا وزن 68 سے صرف 50 رہ گیا تھا. الحمدللہ میں فزیکلی بالکل فٹ تھا، لیکن اب میری حالت بہت خراب تھی. لیکن وہ جو بھی لڑکی تھی جو کہ الحمدللہ میری وائف ہے، اس نے اس ٹائم ریکوری میں میری بہت ہیلپ کی. یہ اس کا احسان ہے جو میں ساری زندگی کبھی نہ بھلا سکوں گا. بس میں اس لڑکی کا نام یہاں پر مینشن نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگ دعا کریں کہ یہ جو بھی چیز ہے یہ کبھی بھی دوبارہ ہمارا پیچھا نہ کرے. اور اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے ایک یہی سبق تھا کہ کبھی بھی اپنی چیزوں کو ایسے شو آف نہ کریں. حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا. پتہ نہیں ہم لوگوں کو یہ باتیں ٹائم سے کیوں سمجھ میں نہیں آتی. آپ لوگوں کے ساتھ اپنی میری سٹوری شیئر کی، اس کا ایک صرف یہی مقصد تھا کہ جس درد سے، جس اذیت سے میں گزرا ہوں، اس سے کسی بھی میرے دوسرے بہن بھائی کو نہ گزرنا پڑے. آپ کی سوچ ہے کہ اس عرصے میں نے کتنا کچھ کھو دیا. میرا بزنس جو کہ اس حد تک سٹیبل ہو چکا تھا، وہ تقریباً بالکل ختم، بالکل ٹھپ ہو گیا تھا. مجھے اپنے سروائیو کے لیے ویک میں صرف 2 دن کام کرنا پڑتا تھا، اور ان 2 دنوں میں اتنا کر لیتا تھا کہ صرف یہاں پہ سروائیو کر سکوں. اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہ بچا تھا. اپنی گاڑی تک میں نے بیچ دی تھی اپنے سروائیول کے لیے، کیونکہ میں کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں. اور ان سالوں میں نے بہت کچھ گنوا دیا. سب سے قیمتی چیز عائشہ. میں اپنی شادی میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں. ہاں لیکن ایک چیز وہ ہے کہ وہ میری بچپن کی محبت تھی، اور شاید یہ بات میں کبھی دل سے نہ نکال سکوں. میری وائف بھی اس چیز کو جانتی ہے، لیکن الحمدللہ وہ بہت اچھی نیچر کی مالک ہے، اور اس چیز پر اس نے کمپرومائز کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت اچھی لائف سپینڈ کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسی لڑکی ہوتی جو ہر ٹائم اس چیز کو لے کر ہی بیٹھی رہتی کہ تمہاری اس سے انگیجمنٹ ہوئی تھی یا یہ وہ، تو شاید ہماری لائف کبھی بھی اتنی اچھی نہ چل سکتی. لیکن شاید یہ اس کا بڑا پن ہے اور اس کا یہ احسان ہے کہ بس ہماری لائف بالکل ٹھیک، بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. تو دوستو، اس سے یہی سبق ملا کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں شو آف نہ کرو.